अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 10वां हिस्सा है। अभी जैसा कि कल मैंने बताया था, हम लोग होटल से ओलंपिक्स स्टेडियम की तरफ रवाना हो गए। चूँकि 1988 में साउथ कोरिया के अंदर ओलंपिक्स गेम हुए थे और उसके अलावा अभी नेक्स्ट ईयर में भी 2018 में साउथ कोरिया के अंदर विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो उस वजह से वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह के स्टेडियम्स भी बने हुए हैं। अब हम लोग भी जो स्टेडियम में पहुँचे, बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी थी और माशाल्लाह हम लोगों के लिए स्पेशल जो वहाँ पर एक स्टैंड बना हुआ था, हमारी जो रिज़र्व चेयर्स थी वो ऑलरेडी बुक थी। वहाँ पर अपने नाम के एतबार से हम लोग अपनी अपनी चेयर्स पे जाके वहाँ पे बैठ गए और उसके बाद में स्टेडियम के अंदर बहुत सारे वो लोग प्रोग्राम्स करने लगे। वो तो दिन भर का सिलसिला था, लेकिन मुझे जिस प्रोग्राम ने जो उन लोगों ने करके दिखाया, जो सबसे ज़्यादा मुझे हार्ट टचिंग लगा, उन्होंने 2 रेलवे स्टेशन बनाए, एक सियोल रेलवे स्टेशन और दूसरा पियोंगयांग रेलवे स्टेशन। सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल है और पियोंगयांग जो है वो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल। एक ट्रेन बनाई स्टीम इंजन वाली और वो ट्रेन सियोल से जाकर पियोंगयांग जा रही है। वहाँ से लोग बैठ रहे हैं, सियोल आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि देखो, हम लोग नॉर्थ कोरिया के साथ में लड़ाई झगड़ा जंग नहीं चाहते, हम प्यार के ज़रिए से, मोहब्बत के ज़रिए से मसले को हल करना चाहते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी वहाँ के बहुत सारे ऑफिशियल लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सब लोगों का कहना यही था, बोले भाई हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों को लड़ना झगड़ना नहीं है। मैंने कहा, आय अल्लाह, ये बेचारे, इनके पास में ईमान नहीं, कुरान नहीं, हदीस नहीं, लेकिन वो सिफ़ात जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले एक ईमान वाले के लिए बताकर चले गए थे। एक मोमिन वो दूसरे मोमिन के लिए ऐसा ही होता है जैसे बॉडी का जिस्म होता है। पूरी एक बॉडी होती है कि किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो उसके वजह से पूरे बॉडी को तकलीफ़ और पेन फील होना चाहिए। मोमिन की मिसाल ईंटों की तरह से है, जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी पहुंचाते हैं, एक दूसरे को तक़वियत देते हैं। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिफ़ात एक ईमान वाले के लिए बताकर चले गए थे, लेकिन सुभान अल्लाह, ये बेचारे साउथ कोरिया के लोग, इनके पास में वो ईमान नहीं है, वो कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल वो हदीस पे ये लोग अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बोले भाई वो हमारा एक ही ट्राइब है, एक ही कबीला है, एक ही हमारे बिरादरी के लोग हैं, हम क्यों उनके साथ में लड़े झगड़े। हाँ, अगर वहाँ पे एक आदमी पागल हो गया है, वो पागलों के जैसी बातें करता है, हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। एक इंसान पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया ना, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ पे उस इंसान की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता है, चूँकि हम वहाँ के लोगों से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा, काश ये सिफ़ात आज ईमान वालों में आ जाए तो पूरी दुनिया का बिगाड़ ख़त्म हो जाएगा। आज जो मुसलमानों में तोड़ है, आज जो मुसलमानों के अंदर छोटे छोटे मसाइल को लेकर दुश्मनियाँ हैं, सगे भाइयों के दरमियान में दुश्मनियाँ हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं। मसला क्या है? कुछ भी नहीं है। दोनों भाइयों के दरमियान में एक 3 फीट 4 फीट की जगह खाली पड़ी हुई है, उसी को लेकर दोनों में मसले मसाइल चल रहे हैं। वजह क्या है? कुछ भी नहीं है। भाई के घर पे दावत हुई थी, ये भाई को शायद दावत नहीं दिए, या इस भाई के घर पे खाना बराबर से नहीं पहुंचा। और हमारे ज़माने का सबसे बड़ा जो फितना है वो घरों में की औरतें हैं। भाई को भाई से जुदा करने वाली, माँ को बेटे से जुदा करने वाली, बेटे को माँ से जुदा करने, यानी अंगार जो लगाने वाली है, दुश्मनियाँ जो पैदा करने वाली है। इसी वजह से आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में इतना तोड़ पैदा हो चुका है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मैंने सबक सीखा वहाँ पर कि दोनों मुल्कों के दरमियान में, देखो 2 मुल्क है, अलग अलग मुल्क है, 2 नज़रियों को लेकर 2 मुल्क बन चुके हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा होता तो टीवी चैनलों के ऊपर एक दूसरे के दुश्मनी में 24-24 घंटे वो प्रोग्राम दिखाए जाते थे कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मुखालिफ है, हमने इसकी दुश्मनी में पूरी अपनी एनर्जी लगाना चाहिए,
ہم نے اس کا ایسا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم نے ویسا کرنا چاہیے، جیسے ہمارے ٹی وی چینلوں میں زہر پھیلایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر ہمارے یہاں پہ ہوتا تو ویسا ہی ہوتا تھا، لیکن وہاں تو ماشاء اللہ لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے نہیں نارتھ کوریا ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہاں وہ اگر سمجھتا ہے وہاں کا کوئی انسان، وہ اس کی اپنی تھنکنگ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، ہم نہیں سمجھتے ایسا، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت ہی سیکھنے کی چیز ہے، بہت ہی یعنی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، کیسا جوڑ ہے، کیسی محبت ہے وہاں کے لوگوں کو، اور اسی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ میں دیکھو انسان ایسے ہی ترقی نہیں کرتا ہے۔ 1938 کے اندر سیمسنگ کمپنی ایک چھوٹے سے ریڈیو سدھارنے کی دکان سے شروع ہوئی تھی، چھوٹے سے، لیکن آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر وہ کمپنی خالی ٹی وی، ریفریجریٹر، موبائل فون نہیں بناتی ہے، اس کے علاوہ وہ کمپنی بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتی ہے۔ وہ کمپنی جنگ میں استعمال ہونے والے ٹینک بھی بناتی ہے، میزائل بھی بناتی ہے، پانی میں چلنے والے جہاز بھی بناتی ہے۔ اور آپ کو سن کر جھٹکا لگے گا کہ دبئی کے اندر جو برج الخلیفہ ہے وہ بھی سیمسنگ کمپنی نے بنایا ہوا ہے۔ اتنی بڑی کمپنی ایک ملک سے، ساؤتھ کوریا میں، جو ایک ایسی چھوٹی سی دکان سے شروعات کر کے ترقی ایسے ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایل جی کمپنی، میں نے ایل جی کا بھی پورا کیمپس دیکھا اپنی کار میں سے گزرتے گزرتے۔ ہیونڈائی کمپنی آج ہمارے ہندوستان کے اندر، میں تو ہمیشہ مثال دے کے بولتا ہوں، دیکھو یہ تینوں کمپنیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک پروڈکٹ آپ کو آپ کے گھر میں ضرور ملے گا۔ کیوں ان لوگوں نے اتنی ترقی کی؟ وہاں پر جو جی ڈی پی ریٹ ہے ان کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیمسنگ کمپنی سالانہ جو نفع کماتی ہے وہ 2 لاکھ کروڑ روپیوں کا، یعنی اس کا 2 سال کا جو نفع ہے اس میں وہ ایک ریلائنس انڈسٹریز کمپنی کو خرید سکتی، خالی اپنے نفع کے اندر۔ کیوں انہوں نے اتنی ترقی کی؟ اس کا ریزن ہے میرے بھائی، اس کا ریزن، اس کی وجہ ان کی پازیٹیو اور مثبت تھنکنگ ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ یہ جو لوگ مثبت سوچنے والے ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آٹومیٹیکلی ان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ کیوں ترقیاں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری پوری انرجی وہ نگیٹیو میں خرچ ہو رہی ہے، نگیٹیو کے اندر۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، 1-2 مثالیں دے کر بتاتا ہوں، ہمارے یہاں پہ کیسی دشمنیاں ہیں، دلوں میں کیسے کینہ بھرے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر کیسے بغض بھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی تعریف سننا گوارا نہیں کرتے۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں نے ان کے اوپر ایک مضمون لکھا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ یہ جو بزرگ تھے، ان کی ایسی خدمات تھی، ویسی خدمات تھی، انہوں نے دین کے بارے میں ایسی محنتیں کی، اور ایک بستی کے اندر، ایک گاؤں کے اندر انہوں نے ایک دینی ادارے کی بنیاد رکھی، اور انہی کی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مدرسے کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ آج وہاں پہ دورہ حدیث تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اب دیکھو وہ جو انسان جس کے بارے میں نے مضمون لکھا وہ قبرستان میں جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ مدرسے کے محتمم صاحب نے مجھے فون کیے، اور وہ مدرسے کے ٹرسٹ کے صدر صاحب نے مجھے فون کیے، اور انہوں نے میرے سے کہا، بولے مولانا آپ نے ہمارے مدرسے کی جو ترقی ہے اس کا پورا کیا پورا کریڈٹ اس انسان کو دے دیا۔ ارے میں نے کہا ٹھیک ہے نا میرے بھائی، وہ تو آپ قبر میں جا چکے ہیں، بنیاد تو انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ ارے ٹھیک ہے، بولے بنیاد انہوں نے ڈالے ہوں گے، لیکن ان کے بعد ہم لوگوں نے جو محنتیں کی، ہم لوگوں نے جو مجاہدہ کیا، اس کا تو آپ نے کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو جو کریڈٹ ہے وہ میرے سے چاہیے، پبلک سے چاہیے، انسانوں سے، یعنی لوگوں نے آپ کی تعریف کرنا، آپ کی واہواہی کرنا کہ ماشاءاللہ کیا محنتیں کی، کیا مجاہدہ کیا، اس لیے یہ ترقی کے 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ مطلب اس کے لیے ہو رہا ہے، یا اس کے لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی محنت کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو اس کا بدل دے۔ ارے ٹھیک ہے، میں نے ایک انسان جو قبر میں چلا گیا اس کی تعریف میں لکھ دیا کیونکہ بنیاد اس نے ڈالی تھی، مگر اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، نگیٹیو
مثبت سوچنے کو تیار نہیں، منفی ہمارے رگ رگ میں بھرا ہوا ہے۔ کیسا ہم برائی نکالیں گے، کیسے اس کے اندر سے خامیاں نکالیں گے، کیسے کسی کے بیان میں سے نقص نکالیں گے، کیسے فالٹ نکالیں گے، کیسے اس کے عیب دیکھیں گے، اس کی اچھائیاں نہیں بیان کریں گے۔ ہاں، بہت ساری مثالیں ہیں، میں اگر آپ کو دوں گا نا، کیونکہ میرا تو مزاج آج کل میں نے ایسا بنایا ہوں کہ میرے پاس میں آ کر اگر کوئی کسی کی غیبت یا برائی کرے، مجھے گھن آنے لگتی ہے ایسے انسان سے، میں اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ بھائی کسی کی برائی یہاں مت کر۔ کوئی انسان چاہے شرابی ہو، جواری ہو، کبابی ہو، وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا ہے۔ میرے پاس آ کے کیوں گندگی پھیلا رہا ہے؟ اور آج ہمارے مزاج ایسے ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر برائی کریں گے کسی کی تو ہماری تعریف ہوں گی، لوگ ہمارے سے خوش ہوں گے۔ ہمارا مزاج چمچا گیری کا، چاپلوسی کا، برائیاں بیان کرنے کا بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کے۔ ایک صاحب رمضان میں آئے، ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، وہاں کے چندے کے سلسلے میں، تو میں نے وہاں پہ ہمارے ایک استاد کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ بہت محنتی تھے، ہم لوگوں کو رات میں 10 بجے تک، 10:30 بجے تک لے کر بیٹھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور اپنی اولادوں کی طرح سے۔ ارے کہاں بولے تم ان کی تعریف کرنے میں لگ گئے؟ تم کو معلوم ہے انہوں نے ابھی 6 مہینے پہلے کیا کیے، انہوں نے ابھی 8 مہینے پہلے کیا کیے، ارے انہوں نے یہ کیے، انہوں نے وہ کیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی روزے سے ہوں، میں قرآن پڑھتے بیٹھا تھا عصر کے بعد میں، اور وہ بیٹھے میرے بازو میں اس انسان کی اچھائیاں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے وہ اچھائیوں پہ فوراً پردہ ڈال کے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ برائیاں بیان کرنے والے کو ایسا لگا کہ میں شاید برائیاں بیان کروں گا تو یہ حضرت بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی رہنے دو، میرے سامنے برائی مت بیان کرو، میرے کو یہ سب سننے کی عادت نہیں ہے، میں لوگوں کے اندر سے اچھائیاں دیکھتا ہوں۔ ہاں، اگر اس انسان میں پرسنلی اگر اس میں کچھ برائیاں جو تم مجھے بتانا چاہ رہے، میرے کو بتا کے فائدہ کیا ہے؟ نہ میں اس شہر میں رہتا ہوں، نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میرا تعلق اس وقت تھا جب ہم نے ان کے پاس میں تعلیم حاصل کی، مگر اب ان کی برائی کر کے فائدہ کیا ہے؟ لیکن ہمارے زمانے میں ہم یعنی ہمارے دلوں میں جو تنگی ہو گئی نا، تنگی، ہم کسی کی تعریف، کسی کی اچھائی وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہاں، وہ اگر سنیں گے بھی تو ایسی تکلیف ہوتی ہمارے کو کہ بھائی ہم اس کی اور برائی اور اس کا نقص کہاں سے نکالیں۔ اور ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب ایک تنظیم کے، وہ صوبائی ان کو صدر بنایا گیا۔ اب ایک پروگرام میں مجھے ایسی جانے کا موقع ملا، تو وہ ان کا نام تھا وہاں پہ اسٹیج کے اوپر بڑے بینر کے اوپر لگا ہوا۔ میں بیٹھا تھا، میرے بازو میں کرسی پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے بازو میں، میں ان کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، خود انہوں نے بولنا شروع کیے، بولے یہ صدر صاحب جو دکھ رہا نا، بولے جن کا بینر کے اوپر نام، وہ میرے ساتھی ہے۔ تو میں نے دونوں ہاتھوں سے ان سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کتنی آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اتنا بڑا آدمی اللہ نے دیکھو آج ان کے محنت و مجاہدوں سے ان کو ایک تنظیم کا اور ایک تحریک کا اتنا بڑا ذمہ دار بنایا۔ نہیں بولے، وہ ہم ساتھ میں پڑھتے تھے نا، بہت شرارتی تھے وہ زمانے میں، بہت استادوں کو تنگ کر کے رکھا تھا، بولے اس نے ناک میں دم کر دیا تھا، بولے استادوں کے، وہ ایسا ہم کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، مطبخ میں جاتے تھے، کھانے کو بیٹھتے تھے، وہ روٹی مطبخ میں سے لے کر آ جاتے تھے، پھر شام کو سالن، یعنی وہ اس انسان کی برائیاں بیان کرنے لگ گیا۔ ارے میں نے کہا میرے بھائی، تم لوگوں نے آج سے 20 سال 25 سال پہلے مدرسے میں پڑھا ہوگا، اب وہ ان کی برائیاں بیان کر کے فائدہ کیا ہے؟ اچھائیاں بھی آپ بیان کر سکتے تھے کہ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں وہ بہت ذہین تھے، بہت محنت کرتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے، اساتذہ کی خدمت کرتے تھے۔ مگر ہمارا مزاج جو ہے نا، مزاج اللہ رحم کرے، آج ہم جو پیچھے ہے، انسان اس کی سوچ کی وجہ سے پیچھے رہتا ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو مجھے جو ہے، میں نے وہاں پر یہ جب دیکھا وہاں کے لوگوں کا، یعنی دیکھو اللہ نے ان کو ترقی جو عطا فرمائی وہ ان کی سوچ پر، وہ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اور وہی ملک ان کو مٹانے کی، ان کو ختم کرنے کی، دنیا سے نقشے سے نیست و نابود کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ بولتے نہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، میں یہی بتانا چاہتا کہ میں یہ سیکھا ہوں وہاں پر، پازیٹیو سوچنا، پازیٹیو تھنک رکھنا،
بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، یہ ہمارے دلوں میں جو تنگی پیدا ہو چکی ہے اور یہ نقص کی، یہ عیب کی، یہ برائیاں تلاش کرنے کی جو عادتیں ہمارے اندر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر ذرا دلوں کو وسیع فرمائے، عریض فرمائے، ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچنے والا بنائے، ہر ایک سے پیار محبت کرنے والا بنائے۔ کسی میں ہزار عیب نقص بھی ہے تو اس کے پیچھے پڑنا چھوڑ کر اپنے اعمال کی فکر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ سوچنے والا بنائے کہ بھئی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ وہ جانے، اللہ جانے۔ بس اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔